कलाम मजीद वल फुरकान हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अज़वाजि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व औलाद सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि। आज 10 मुहर्रम हराम 1439 हिजरी। हर साल की तरह शुहदाए करबला की याद में ये महफिल दरबार आलिया मलकिया इनेकात पजीर है। इसका आगाज़ हुज़ूर मलकी बाबा औलिया ने अपनी हयात मुबारक में किया। आज 50, 60, 70 साल गुजर गए, ये तरीका जारी है, हमेशा जारी रहेगा। इस दिन का मकसद वाक़या करबला, अहले बैत कराम को नजराना अक़ीदत पेश करना और अपना मुहासबा करना होता है। लेकिन मसला ये है कि मुख्तलिफ जो इस्लामी त्यौहार आते हैं वो सिर्फ त्यौहार बनकर ही रह गए। दिन आए गुजर गए, वही दुनिया, वही रूटीन, वही सब कुछ। दुनियादारों ने तो ऐसे ही चलना होता है, लेकिन जो अहले तरीक़त है उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। रूहानी सलासल से वाबस्ता लोग जो हैं उनको इस पैगाम को समझना चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के अंदर ये बता दिया कि हक़ व बातिल का टकराव ये जब भी हो तो साथ किसका देना चाहिए? हक़ का। बातिल को शिकस्त होती है, बातिल मिटने के लिए ही होता है। हमारे सिलसिला चिश्तिया के सरकार ख्वाजा ताजगाम सुल्तानुल हिंद नायब रसूल फिल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी शहनशाह गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर ज़माना वो अशार रुबाई जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में है। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदार दस्त जरदस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। ये शेर हम सुनते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? शाह अस्त हुसैन के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसका को कम कर शाह भी हैं, शहनशाह भी हैं, बादशाह भी हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन। हुसैन क्या है? दीन है। और दीन पनाह अस्त हुसैन, दीन की पनाह भी हज़रत हुसैन, दीन को पनाह देने वाले। सरदार, सर अपना दे दिया अल्लाह की राह में, कुर्बान कर दिया। सरदार न दाद दस्त न दिया हाथ, दर दस्त यजीद, यजीद के हाथ में बैठ के लिए हाथ न दिया, अल्लाह की राह में अपना सर कुर्बान कर दिया। हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन। हकीकत ये है कि ला इलाहा की बुनियाद ही हुसैन है। तो ख्वाजा ख्वाजा गरीब नवाज फरमा रहे हैं। इसी तरह तो शेर है कि क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो वो दरअसल यजीदियत की मौत थी, बातिल की मौत थी।
حضرت امام حسین علیہ السلام تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے. تو اسلام زندہ ہوتا ہے اس کربلا کے بعد نہیں کہا گیا اس شعر کے اندر. سمجھ آ رہی؟ اس کربلا کے بعد نہیں، ہر کربلا کے بعد. اسلام میں جب بھی زندہ ہونا ہے تو میدان حق و باطل جو ہے یہ لگتا ہے، اور ہر دفعہ کربلا نہیں سے نہیں کربلا وہ وجود میں آئے گی، پھر اسلام کو زندگی ملتی رہے گی. یہ نہیں کہ ایک واقعہ کربلا ہو گیا اور اسلام زندہ ہو گیا بس، نہیں. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر نئی کربلا، ہر لمحہ یہ جاری ہے. یہ مرحلہ ہر لمحہ یہ جاری ہے، مرحلہ آپ کے اندر ہی ہے کربلا. لیکن اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے. حق اور باطل دو قوتیں ہیں، روحانیت، رحمانیت اور نفسانیت، شیطانیت. یزیدیت بھی آپ کے اندر ہے، حسینیت بھی آپ کے اندر ہے. واقعہ کربلا جو ہے وہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ظاہر میں بھی حق کا ساتھ دو اور باطن میں بھی حق کا ساتھ دو. تو ہمارے اندر حق و باطل کا ٹکراؤ ہر وقت کشمکش جاری ہے. کبھی شیطانی خیالات آتے ہیں، کبھی رحمانی آتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ رحمانی جو خیالات ہیں ان کی پیروی کرنی ہے کہ جو شیطانی خیالات ہیں، رحمانی خیالات. بات ہو رہی تھی وہ غلامی کی. آپ کا کریں. ہاں، غلامی کی بات ہوئی تھی کہ غلام کسے کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم حضرت امام حسین کے غلام ہیں. غلام ہیں رسول کے غلام ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حیات ہے. جو ہو نا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. نہ غلامی کا ہمیں پتہ اور نہ عشق کا پتہ. نام سنا ہوا ہے لفظ عشق رسول. کیا؟ عشق رسول اور غلامی مصطفیٰ. رات کی بات ہو رہی تھی، شکوری صاحب کیسے تھا؟ غلام کس کو کہتے ہیں؟ حکم پر عمل کرنے والا. غلام کس کو کہتے ہیں؟ حکم پر عمل کرنے. بادشاہ ہے اس کے غلام ہوتے ہیں بے شمار جو، اور حکم کو نہ ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ نافرمان غلام. کیا کہتے ہیں؟ نافرمان غلام. تو ہم نے اپنا تجزیہ کرنا ہے. آج امام حسین کا دن ہے، اس دن کہ ہم فرمانبردار غلام ہیں یا نافرمان غلام. ان کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اہل بیت کرام کے حکموں، مولا علی مشکل کشا کے حکموں پر، صحابہ کرام کے حکموں پر، رسول اللہ کے حکموں پر، اللہ کے حکم پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی وصیت میں فرماتے ہیں تو اپنے آقا کا بھاگا ہوا باغی غلام ہے. کیا ہے؟ باغی غلام. باغی کس کو کہتے ہیں؟ بغاوت کرنے والے. اور بغاوت کرنے والے کی سزائیں ملکوں کے جو دستور ہیں، جو آئین ہیں، اس کے اندر لکھی جاتی ہیں. آرمی کے رولز کے اندر لکھا جاتا ہے کہ جو بغاوت کرے گا اس کی سزا بڑی سخت ہے. تو ہم بغاوت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ. اور اس کو کہتے ہیں چوری. ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ چوری، سراسر نافرمانی، اور زبان سے کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے سینہ چوری. بابا فرید الدین گنج شکر وہ بھی تو غلام تھے. وہ غلام تھے کہ ہم صحیح غلام ہیں. ہم کیا ہیں؟ نام کے غلام. وہ حقیقت میں غلام ہیں. دنیا لاکھوں کروڑوں ان کے در پہ کھڑی ہے. کیوں؟
ان کے پیروں میں دروازہ ہے جسے کہتے ہیں باب جنت. بابا صاحب کے پاؤں میں کون سا دروازہ ہے؟ بہشتی دروازہ، جو بہشت کی طرف جاتا ہے، جو جنت الفردوس کی طرف لے جاتا ہے. اور کھلا کہاں ہے؟ سر کی طرف نہیں، پیروں کی طرف. یہ نکتہ اس کو سمجھنا ہے. بابا صاحب بھی آپ کی طرح انسان تھے، 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 کان 2 آنکھیں 1 دماغ، وہی آپ کے پاس ہے. کون سا فرق ہے؟ بظاہر جسمانی طور پر ایسے ہی تھے. تو اس فرق کو تلاش کرنا ہے کہ وہ حقیقی غلام تھے، اپنے آقا کے، اپنے مرشد کے، اپنے اللہ کے رسول کے خود کو تابع کر دیا. ہم کس کے غلام ہیں؟ نفس کے غلام، شیطان کے غلام، اپنی مرضیوں کے غلام، اپنی خواہشوں کے غلام. امام حسین علیہ السلام نے 72 تن میدان کربلا میں شہید کروا دیے. پتا ہے نا؟ آج سارا دن یہی بات ہوگی، پوری دنیا میں یہی باتیں بتائی جائیں گی. کیا کہ 72 تن، 72 انسان، 72 افراد کے خاندان کی قربانی انہوں نے اللہ کے راستے میں پیش کر. تو اگر ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے تو ہم 72 خواہشات کو قربان نہیں کر سکتے. ہم نے انسانوں کو کیا قتل کروانا؟ اپنے بال بچوں کو، گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو، بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو ہم قتل کروا سکتے ہیں؟ نہیں. تو جو آسان کام ہے پھر وہی کام ہے. محبت کیوں ہو گئی ہے امام حسین سے؟ 72 خواہشات نفسانی کو امام حسین کے عشق میں قربان کر دیں. قربان کرنے شروع کریں، آہستہ 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 آہستہ. ٹائم لگے گا. پھر اگلے سال 10 محرم کو یہی بیٹھ کر سوچئے گا کہ کتنی خواہشوں کے اوپر قابو پا لیا، کتنی قربان کر لی، کتنی ابھی رہتی ہے. تو پھر بنیں گے ہم حقیقی غلام. ورنہ رسمی غلام تو ہیں ہی جیسے رسمی مسلمان ہیں. مسلمانوں کے گھروں پیدا ہو گیا، مسلمان بن گئے. ٹھیک ہے؟ بابا فرید بھی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، وہ ہم جیسے مسلمان. خواجہ معین الدین چشتی بھی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے. داتا گنج بخش علی حجویری، جنید بغدادی، بھائی یزید بستامی، شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی کہتے ہیں ہمیں، عام بندہ نہیں کہتے. قطب ربانی، غوث الاعظم، زہد الانبیاء کہتے ہیں، عام بندہ نہیں کہتے. مظہر نور خدا کہتے ہیں، نام نہیں لیتے. گنج بخش فیض عالم کہتے ہیں. کس کو؟ ایک بندے کو، ایک انسان کو. کون؟ جو انسان کامل کے درجے میں پہنچ گیا. وہ بھی انسان تھے. فرق صرف یہ ہے کہ انہوں نے مرشد کو پکڑا اور پیر و مرشد کے تابع ہو گئے. ہمارا کیا المیہ ہے؟ پیر تو پکڑ لیا لیکن پیر کی ایک نہ مانی. میں پیر، مرشد، رہبر، خدا، رسول ہمارا نفس ہی ہے، جس کی 24 گھنٹے ہم پوجا کر رہے ہیں، جس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. دین، ایمان، خدا، رسول، پیسہ پیسہ پیسہ. سوتے جاگتے مقصد حیات ہی پیسہ بن گیا. تو امام حسین علیہ السلام نے پیسے کے اوپر تھوکا بھی نہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ بھئی ان کو دولت بھی دے رہے تھے، حکومت سارا کچھ مل رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں، بات ہوگی حق کی، سچ کی. ان کو محبت کس چیز سے تھی؟ سچ کے ساتھ. ہمیں کس سے؟ جھوٹ کے ساتھ. صبح سے لے کر شام تک دکانوں میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے. مسجد میں چلے گئے تو مسلمان، دکان پر آ کر بیٹھ گئے دفتر میں تو بے ایمان. اور 10 محرم، جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارا عشق جان پڑتا ہے. کیا؟ عشق، محبت. 10 دن، 11 محرم رات گئی بات گئی، کون سا عشق؟ کچھ یاد نہیں ہوگا. یہ تلخ حقیقتیں ہیں، اس کو سمجھنا ہے. یہ علمی خانقاہ ہے. روایتی پیر مریدی والا سلسلہ میں یہاں سے آپ کو وہ میسج ملے گا جو روح اسلام ہے، جو حقیقت اسلام ہے، جو بزرگان دین کی تعلیمات ہے.
جو 1,24,000 پیغمبروں نے جو مشن دیا سمجھایا وہ پیغام آپ کو یہاں سے ملے گا. کوئی عمل کرے نہ کرے اس سے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو ہماری آنکھوں کی ہماری ٹھنڈک ہے کہ تپش ہے. نماز پڑھ لی دیر کی ہے، پڑھ لی دیر کی ہے، نہ پڑھی. اور آج کے دن یہی واقعات سنائے جاتے ہیں کہ امام حسین نے نماز نہیں چھوڑ دی میدان کربلا میں. ایسے ہی ہے. آج سارا دن علماء کرام یہی بتاتے رہے. تو پھر ہمیں اگر محبت حسین ہے تو پھر نماز کہاں ہے؟ نماز بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، نیک اعمال بھی کریں، عبادات بھی کریں، تسبیحاں بھی کریں، صدقہ خیرات بھی کریں. یہ سب کچھ اپنی اپنی جگہ پر برحق ہے، کرنا چاہیے. اور ظاہری محبت، اسلامی تہواروں کے دن ان کی یاد منانا، خراج تحسین پیش کرنا، یہ بھی باعث برکت ہے، باعث اجر و ثواب ہے. یہ بھی بڑی بات ہے آج کے دور میں ان روایات کو زندہ رکھنا. لیکن میں بات کر رہا ہوں اس سے آگے کی کہ 350 دن عشق کہاں جاتا ہے؟ یہ 10 دنوں میں عشق، پھر آگے سفر کا مہینہ آئے گا، پھر ربیع الاول شروع ہو جائے گا، پھر عشق رسول ہمارا شروع ہو جائے گا. اور وہ بھی کہاں تک؟ وہ جھنڈیاں لگا دیے، جھنڈے لگا دیے، نعرے مار دیے اور نہ لگا. تو یہ سیزنل مسلمانی جو ہے اس سے نکلنا ہے. اس سے سیزنی مسلمان، موسمی مسلمان نہیں بننا. ربیع الاول آ گیا تو پھر مسلمانی چڑھ گئی، پھر ربیع الثانی آیا تو ادھر گئی، رمضان المبارک آیا تو پھر مسلمانی شروع، شوال شروع ہوا تو مسلمانی پھر گئے. تو یہ درنگی چھوڑ کر یا کرنگ ہو جائے، سراسر موم ہو یا سنگ ہو، یا ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو، یا دیندار بن جائے یا دنیا دار بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دین کو بچانے کے لیے سیدنا امام حسین علیہ السلام نے سارا کچھ کیا، قربانیاں پیش کی، وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کے نانا جان، نبی آخر الزمان، محبوب رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ دنیا مردار ہے، اس کو چاہنے والے کتے ہیں. کون فرما رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ فرما رہے ہیں دنیا مردار ہے، اس کو چاہنے والے کتے ہیں. نبی پاک نے کتے کس کو کہا ہے؟ جانوروں کو کہ انسانوں کو؟ انسانوں کو کہا نا، جو دنیا داری کے ساتھ، جو خواہشات نفسانی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، دولت کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ہم جو مہذب آدمی ہوتا ہے نا وہ کسی کو جانور نہیں کہتا، کتا تو بڑی دور کی بات. تو دو جہاں کے تاجدار، شفیع المذنبین، رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین، کیا میسج دے رہے ہیں اس حدیث پاک کا؟ آپ کے اوپر جلال کا کیا کیفیت ہوگی اس وقت جب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی؟ دنیا مردار، مردار بنا ہوا جانور ہوتا ہے نا، تو کتے جو ہیں اس کے ارد سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو کتا فرمایا ہے، اور وہ جانور علماء فرماتے ہیں جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. 2 پیروں والا کتا، تو جس گھر میں یہ 4 پیروں والا کتا ہوگا وہاں فرشتے آ جائیں گے رحمت کے؟ نہیں آ سکتا. یہ زیادہ خطرناک ہے. وہ کسی کو کیا کہتا ہے 4 پیروں والا کتا؟ یہ 2 پیروں والا خطرناک ہے. 2 پیروں والا بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معلم اخلاقیات، دنیا کے سب سے بڑے با اخلاق انسان ہمارے. تو یہ باتیں آپ کو بتانا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہاں سے نہ بتائی جائیں گی تو پھر کون بتائے گا؟ علماء کی ذمہ داری ہے اس نقطے کو سمجھنا ہے. آج کا دن حلیم کھانے کا دن نہیں، آج کا دن باتیں کرنے کا دن نہیں ہے. اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے.
چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے، انالیسس کرنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ 12 امام، 14 معصوم، اہل بیت کرام، مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، ان کی زندگیاں دیکھیں اور ہماری زندگیاں دیکھیں، اس میں کوئی وہ آپس میں جوڑ ہے ہی نہیں، بالکل ان کے الٹ ہے۔ تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں، ورنہ وقت گزر جائے گا، جنازے پڑھ دیے جائیں گے، کل ہو جائیں گے، شادی ہو جائیں گے، چلیس میں ہو جائیں گے، بات دنیا کی حس و حوث یہ ختم نہیں ہوتی، انسان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے بکھیڑے یہ ایسے ہی رہنے ہیں، آپ دنیا میں ہیں پھر بھی رہنے ہیں، دنیا سے چلے جائیں گے پھر بھی رہنے ہیں، یہ بکھیڑے ختم نہیں ہوتے۔ آپ نے اپنے آپ کو آزاد کروانا ہے۔ تو کیا بات ہوئی تھی کہ 72 خواہشات کی قربانی پیش کرنی ہے۔ اگر امام حسین سے عشق ہے، محبت، تو وہ کون کون سی ہیں؟ ٹٹولیے گا، جانیے گا، آنکھیں بند کر کے تنہائی میں بیٹھیے گا، سمجھیے گا کہ میرے اندر کیا کیا ہے۔ حسد ہے، کتنے فیصد ہے؟ امام حسین میں تو نہیں تھا۔ میں سب سے پیروں تک جھوٹا ہوں، اور لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ تو لعنتیوں میں سے ہم نکلنے کی کوشش کریں، ہم ان ہستیوں میں شامل ہو جائیں جن پر رحمتیں برستی ہیں، جن پر انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں۔ غصہ حرام ہے، پاکیزہ ہستیوں کو غصہ نہیں آتا، ہم نے اس سے بھی نکلنا ہے۔ یہ جتنے جھگڑے پڑتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، جیلیں بھری پڑی ہیں، تھانے کچہریاں، مقدمے بازیاں، یہ سارا کس کا کرشمہ ہے؟ غصے کا ہے۔ غصے سے ہی کام شروع ہوتا ہے، اور پھر کیس ہو جاتے ہیں، مقدمے ہو جاتے ہیں، جیلیں گزرنی پڑتی ہیں۔ غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھنا ضروری ہے۔ وجہ کہ غصہ حرام ہے۔ ہم شراب سے بچتے ہیں، شراب سے کیوں بچتے ہیں؟ حرام ہے، تو غصہ بھی تو حرام ہے، چغلی بھی حرام ہے، غیبت بھی حرام ہے، انا پرست، ذات پات قوم قبیلے برادری، تیری میری، نفاق، طنز بازیاں، یہ سارا کچھ حرام ہے۔ مسلمان کو یہ شیوا نہیں دیتا، لیکن مسلمانوں کے اندر یہ خصلتیں آ کہاں سے گئی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم کو چھوڑ دیں۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی مسکرائے نہیں، کیونکہ میدان کربلا کے اندر جو شہید ہو گئے، تو حضرت امام زین العابدین وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں جو بیمار تھے، تو وہ بعد میں زندہ رہے۔ تو ان سے پوچھا کرتے تھے ان کے گھر والے کہ آپ کبھی مسکرائے نہیں، آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میدان کربلا کے وہ مناظر تم نے دیکھے ہوتے، جو میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے، تو تم بھی ساری زندگی نہ مسکراتے، حضور بات نہ کسی سے کرتے۔ تو واقعات ہم یاد کرتے ہیں ایک دن کے لیے،